अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वसीम पंसोता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम जिंदगी के अंदर बहुत सारे तजर्बात से गुजरते हैं। आज एक ऐसे ही तजर्बे को आपके साथ शेयर करने की जिसारत करने जा रहा हूं। हमारे एक दोस्त थे हॉस्टल लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे दोस्त हैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजीब आदत थी कि वो दोस्तों के अंदर बैठे बैठे अजीब उनका मूड ऑफ हो जाता था। बाद में उन्होंने मुकाबले का इम्तहान पास किया और अब एक अच्छी सरकारी पोस्ट पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। होता यह था कि जब महफिल अपने अरूज को पहुंचती थी दोस्तों की, तो उनका कभी कभी मूड अचानक ऑफ हो जाता और इतना ऑफ हो जाता कि बाद औकात वो किसी न किसी दोस्त के साथ उलझ पड़ते बातों में और गुस्सा होकर उठ के चले जाते। और उनके उठ के जाने के बाद ज़ाहिर है सारी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता। उस वक्त मुझ समेत हम सब लोगों की यही एक उनके बारे में राय थी कि ये आदत उनकी शख्सियत का हिस्सा है। लेकिन बाद में समझ आया कि वो उनकी शख्सियत का हिस्सा तो है, वो ज़ाहिर है किसी बचपन की महरूमी है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या जिस वजह से भी थी, वो बाद में हर चीज़ क्लियर हुई। तो अब उन्होंने उसको कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो बाद में दोस्तों के साथ ठीक भी हो जाते और बाज़ औक़ात यूँ होता कि वो तीसरे दोस्त के साथ, यानी जो आपस में उनका करीबी दोस्त होता और इन दो दोस्तों के दरमियान जो दो दोस्त होता, उसके साथ वो अपनी चीज़ शेयर करते और उसको उस दोस्त के बारे में कहते कि ये हो गया वो हो गया। तो ये एक अजीब किस्म की उनका रवैया था। लेकिन सारे दोस्त उसके साथ उसको महसूस भी करते थे। लेकिन उसके साथ ज़ाहिर एक हॉस्टल की अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन उसमें वक्त गुजरता गया। अब बाद में समझ आई कि ये तो एक पूरा एक मौजू है जो फ्रस्ट्रेशन के बायस हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। आज हम फ्रस्ट्रेशन पे ही बात करेंगे, लेकिन उससे अहम जो बात होगी वो ये होगी कि फ्रस्ट्रेशन आज साइकोलॉजी के मॉडर्न होने के बावजूद ख़त्म नहीं हो पाई। दूसरा सवाल ये होगा कि ये लोगों की ज़िंदगियों को क्यों तबाह कर रही है। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आम तौर पे हमें जो टेक्निक्स बताई जाती हैं फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, वो उसी पे बात कर लेते हैं। वो आम तौर पे यही बताया जाता है कि फ्रस्ट्रेशन गुस्से की वजह से आती है। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक दुरुस्त बात है। लेकिन उस गुस्से को निकालने का जो तरीका बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। वो कैसे, वो आज इसी वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्या इसके अलावा कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे फ्रस्ट्रेशन वाक़तन कम हो जाए और आप एक पॉजिटिव, अच्छी और बाएतमाद पर्सनैलिटी बनकर अपने माशरे में, अपने घर में, अपने अजीज़ वकार में ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की, कि जब मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब आपको गुस्सा आए, आप फ्रस्ट्रेटेड हों, तो आप अपना गुस्सा निकाल लें। आप अपना गुस्सा निकालने के बाद, अपनी भड़ास निकालने के बाद अपने अंदर से कुछ अपने आप को हल्का महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माजी में जाइए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि जब जब आपने ये प्रैक्टिस की, जब आपको गुस्सा आया, अपने बच्चे पे, बड़े पे, किसी पे भी आपको मौका मिला, आपने निकाल लिया, या वहाँ मौका नहीं मिला, कहीं और आपको मौका मिला, तो वो उसकी वजह से, वो जो मिसाल है ना कि गधेबान था, उसके अपने घर लड़ाई हो गई, तो उसकी बीवी ज़रा जोरावर थी, तो उसने क्या किया कि वो बाहर गया और गधे को बिला वजह पीटना शुरू कर दिया। अब जाहिर है वो गुस्सा तो किसी और का था, बीवी का गुस्सा था, वो निकाल गधे बेचारे पे रहा था, क्योंकि वो बेचारा उसको कुछ कह नहीं सकता था। बाज़ औक़ात हमें ऐसी कैफियत भी देखने में मिलती है। तो इसी के साथ साथ ये देखना है कि इसके साथ आप रिलैक्स कितनी देर होते हैं। आपके रिलैक्स होने की मुद्दत बहुत कम होती है, लेकिन उसके बाद जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का खालीपन होता है ना, वो गैप बहुत बड़ा वसी होता जाता है वक्त के साथ साथ। लाउडली बोलने के बाद आप महसूस करेंगे शायद आपका गुस्सा ख़त्म हो गया। याद रखिएगा, जब तक गुस्से की बुनियादी जड़ को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक आप फ्रस्ट्रेशन से नहीं निकल सकते। अपने आप को माजी में ले जाकर देखिएगा, आप हमेशा अपनी उम्मीदें, आरजुएं, तवक्कुआत, महसूसात और ख्वाहिशात के पूरा ना होने की वजह से ज़्यादातर गुस्से में आते हैं। तो क्या ये हमारी आरज़ुएं, ख्वाहिशात, ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं? क्या ये किसी के साथ बिलोंग नहीं करते? याद रखिएगा, ये कुछ अपने साथ होते हैं, कुछ दूसरों के साथ होते हैं। आपने अपनी कुछ वैल्यूज़ तो बना रखी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो दूसरों से तवक्कुआत रखी होती हैं, जैसे अहमद फराज की किसी भी मौके पर
مدد کر دیتا ہے، اور وہ مدد اس سینس میں کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے، اس نے فراز کو نہیں سمجھایا یا فراز کو نہیں بتایا، اس کے نزدیک ایک جو سوسائٹی کی ویلیو ہے کہ جب مجھ پہ اس طرح کا مشکل وقت آئے گا تو فراز اس سے بڑھ کے میری مدد کرے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب احمد پہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو فراز جو ہے وہ اس کی اس طرح سے مدد نہیں کر پاتا یا کم کرتا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اس کی ایک جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو بلائنڈ تھی، جو اس کو نہیں معلوم تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ لگا رکھی تھی، اس کی وجہ سے وہ اندر سے ایک دفعہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ تو ریلیشن شپ کو بنیادی چیز جو توڑتی ہے وہ یہی بلائنڈ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے جتنی دوسروں کے ساتھ وابستہ کی ہیں اتنے ان کے ریلیشن شپ کے اندر پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک کاؤنسلنگ کی ایک کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحبہ ایک دفعہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے خاوند مجھ سے اس طرح محبت نہیں کرتے جیسے وہ شادی سے پہلے کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شادی سے پہلے آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ دو مصوفہ نے کہا کہ وہ میرے کزن تھے اور جب وہ ہمارے گھر شادی سے پہلے آتے تھے تو بہانے سے میرے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ اب تو ظاہر ہے وہ میرے پاس بات کیا کرنا، مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، فلاں فلاں فلاں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ کیا آپ نے شادی کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں یا ایک دوسرے کی پسند ناپسند، ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ نے ایکسپیکٹیشن لگا رہی تھی وہ جاننے کی کوشش کی؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کون سا کرنے والا کام ہے۔ تو میں نے ان سے پھر ایک اسائنمنٹ ان کو دی اور اس اسائنمنٹ کے مطابق ان سے کہا کہ آپ کے خاوند جب اچھے موڈ میں ہوں تو ان کی ایکسپیکٹیشن جاننے کی کوشش کیجیے، وہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ اپنی بھی لکھ کر لائیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کا بہترین حل اپنے آپ خود جاننا ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جب آپ کو غصہ آئے تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ رد عمل دینے کے بجائے کچھ دیر کے لیے اس پہ سوچئے اور پھر اس کو جواب دیجئے۔ ظاہر ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے یہ کریں گے یہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثلا بہت زیادہ جذباتی اور غصے والے لوگوں کو چاہیے کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اوپن جگہ پہ چلے جائیں۔ گھر میں ہوں تو ٹیرس پہ چلے جائیں، ٹیرس اویلیبل نہیں ہے تو باہر جائیں، باہر جا کے تھوڑا سا بازار میں اس کو گہرے ٹھنڈے سانس لیں اور کچھ دیر کے بعد اس سچویشن کو چینج کرنے کی اندر سے کوشش کریں۔ ایموشنز کو پکائیں نا اپنے اندر، اگر آپ پکائیں گے تو وہ ابلیں گے، جب وہ ابلیں گے تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے نا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لوکیشن گھر کے اندر آپ جہاں بھی ہیں، ایک کمرے میں ہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیے، کچھ وقت گزاریے وہاں پر۔ اور سب سے سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سادہ پانی کا گلاس 3 سے 5 منٹ میں پئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہلکا اور ٹھنڈا اور اس میں نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک ٹیکنیک ہے، اس کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ مشق کریں گے تو یہ چیز بھی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ غصے میں ہوں یا پریشان ہوں تو اپنے جو غم ہیں یا فرسٹریشن کے جو غصے کی وجوہات ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اس سے آپ کا غم ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ وقتی طور پہ آپ کا غم ہلکا ہوگا، لیکن یہ آپ کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو اندر سے ایسے بودا اور کھوکھلا کر دے گی کہ آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی عارضی سہارے کی ضرورت رہے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، انہیں کسی نہ کسی بیساکھی کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں انفیریٹی کمپلیکس میں لوگ کسی بے رحم کے ہاتھوں اگر چڑھ جاتے ہیں تو وہ ان کو ایکسپلائٹ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے، اس کا حل یہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ مشق کریں گے تو یہ آپ کو اندر سے اتنا مضبوط کر دے گا۔ دنیا کے اندر جتنے آپ عظیم، پاورفل، اچھے لوگ دیکھیں گے ان کی زندگی اسی سے وابستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے پہلے مضبوط کرتے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتے، اندر سے گہرے ہوتے ہیں۔ یہ مطالعہ کیجیے گا، جو انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے وہ گہرا نہیں ہو سکتا، بڑا انسان نہیں ہو سکتا۔ بڑے انسان سے مراد میری مال دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، بڑے انسان سے مراد میری
کریکٹر وائز بڑا ہونا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ اونچا بول کر اپنی فرسٹریشن ختم کرنا خالی برتن کو مزید خالی کرنے کی بات ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو خود آپ دیمک لگوا رہے ہیں اور وہ دیمک آپ کو اندر سے کھا رہی ہے. اور دوسرا جو وہ کسی کو رازدار کرنے والی بات ہے تو وہ بھی بتایا. اب ظاہر ہے اس کا حل ٹیکنیکس آپ کو میں نے بتا دی ہیں، لیکن اس کا کوئی مستقل حل، یعنی یہ کس طرح ہم اس کو اپنے اندر سے نکالیں. اور یہ ظاہر ہے زندگی کا پارٹ ہے، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ آنی بھی چاہیے. وہ جو حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے نا کہ اصل کبھی اور بہادر جو ہے وہ ہے کہ جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ فرمایا نا کہ جب غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو. وہ بھی ظاہر ہے ایک بہت ہی جامع چیز ہے اگر آپ کر لیں. تو آتے ہیں اب اس طرف کہ اس سارے کے باوجود ہم اپنے آپ کو مضبوط، بااعتماد اور فرسٹریشن کے بغیر ایک اچھا خوشباش انسان کے طور پہ کیسے زندگی گزار سکیں. اس چیز کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو جتنی ہماری آج کی تہذیب ہے یہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب کے اصولوں پر قائم ہونے والی ہے. اور مغربی تہذیب کے اصول وہ اصول ہیں کہ جس میں انسان کا فائدہ پہلے نہیں سوچا جاتا، پہلے سرمایہ یا سرمایہ دار کے فائدے کو دیکھتے ہوئے انسان کے فائدے کے لیے چیز بنائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے سائیکالوجی جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی اسی تناظر کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا معاشرے کے اندر تضاد اور خلا پیدا ہو رہا ہے. اب آتے ہیں اس کے مستقل حل کی طرف. یاد رکھیے گا جب تک آپ اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کسی طور پر بھی ایک مات شخصیت نہیں بن سکتے. اس کو جاننا کیسے ہے یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے شروع کے اندر آپ یہ کیجئے کہ اپنی فیلنگز کو، آپ کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے، آپ کسی کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ڈائری پہ لکھنا شروع کر دیجئے. کسی کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑ دیں. بس یہ کوشش کر کے کہ غصہ آپ کو کن کن باتوں پہ آتا ہے آپ کالم بنائیے، اس میں لکھیے کہ آپ کو خوشی کن کن باتوں پہ آتی ہے، آپ کو مایوسی کن کن باتوں پہ آتی ہے، آپ اپنے بچوں سے کن باتوں کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، بیگم سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے. ان کی ایک فہرست بنائیے. جب آپ یہ کام کریں گے نا تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے کلیئر ہو کے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو اپنا آپ دکھنا شروع ہو جائے گا. اس اپنے آپ میں پھر اپنی کمیاں دیکھیے، اپنی ویکنیسز کو دیکھیے، اپنی پھر اسٹرینتھس ڈھونڈیے. وہ جب اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ آپ کے سامنے آئیں گی نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات، یہ موقع، یہ ماحول میرے لیے سوٹ نہیں کرتی. اگر ہاں یہ ہے آ بھی گئی ہے تو مجھ کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ انکانشیس سے کانشیس اسٹیٹ میں آ جائیں گے اور اپنے آپ سے اویئر ہو جائیں گے کہ مجھے اس سچویشن میں کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور اگلے انسان کو بھی آپ جاننا شروع ہو جائیں گے کہ اگر میں یوں کرتا ہوں تو شاید اس کا بھی یہ والا معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے کس طرح سے ڈیل کرنا. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، اس کو آپ کر لیجئے. بہت سارے آپشنز ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، لیکن بہت یہ چھوٹی سی اور آسان سی ٹیکنیک ہے. اگر آپ اس کو زندگی میں لا کر دیکھیے، آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی ہوگی جو نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گرد و نواح میں دوسرے لوگ بھی محسوس کریں گے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بنیادی طور پر لوگوں کے اندر آسانیاں، خوشیاں اور ان کو ان کی زندگیوں میں ان کے اصل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کا کام ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خیر کا کام ہے تو اس پھیلانے میں میری مدد کیجیے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے. اور اس کے بارے میں جو کمیاں، کوتاہیاں یا کوئی تجاویز آپ کی طرف سے ہوں گی تو میں ان کے بارے میں منتظر بھی رہوں گا اور ان کو ویلکم بھی کہوں گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.